अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम करते हैं आपको चैनल में जिसका नाम है उर्दू ऑडियो नावल रॉयल स्टूडियोज़ 777। नए आने वाले लिसनर्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ये बिल्कुल फ्री है और इससे आपको हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। शुक्रिया। अम्मी हैदर चला गया? डाइनिंग टेबल के गेट कुर्सी पर बैठते जीनिया ने पूछा था। शर्म करो जीनिया, अच्छी लड़कियां अपने शोहरों को ऐसे नामों से नहीं बुलाती हैं, इज्जत से बुलाओ। फिजा ने उसे डांटा। अम्मी वैसे क्या था जो आपके कहने पर निकाह ना करती? आपकी नसीहतें ही नहीं ख़त्म हो रही। मतलब ये कहाँ लिखा हुआ है कि जो बीवी आप नहीं कहती वो इज्जत नहीं करती? जीनिया ने तंग आकर कहा था। ज़ैनी, ज़ुबान को लगाम दो, ना तुमसे छोटा है हैदर ना ही कज़न है, अब तुम्हारा शौहर है। फिजा ने गुस्से से डांटा था। हाय गुनाह हो गया, जीनिया ने माथे पर हाथ मारते कहा था। क्या कहा तुमने? फिजा किचन से चिमटा लेके आई थी। कुछ नहीं, खुदा हाफिज, देर हो जाएगी मुझे। अपनी शामत आते देखते आने से पहले ही तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ी थी। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सर नवीद ने क्लास में सबको बिठाते कहा था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कल मुझे असाइनमेंट के टॉपिक्स फाइनल चाहिए। ग्रुपिंग लिस्ट मेरे आने से के बाहर आज लग जाएगी, मेरे ऑफिस के बाहर आज लग जाएगी, सब नोट कर लें। उन्होंने सबको संजीदगी से कहा था। इनकी बात ख़त्म करते ही क्लास में घुसर पुसर शुरू हो चुकी थी, जैसे हर क्लास में होता है। मैं कम इन सर? दरवाजे के पास लड़के की आवाज़ आई थी। सारी क्लास की तवज्जो उसकी तरफ मुतवज्जो हो गई थी। सबका ऐसे देखने से वो नर्वस हो गया था। यस कम इन, सर नवीद ने ग्लासेस उतारते कहा था। हाय सर, माई सेल्फ जुल्करनैन आफंदी, मैं माइग्रेट स्टूडेंट हूँ। इस लड़के ने अपना तारुफ करवाया था। ओके, मुझे प्रिंसिपल ने बता दिया था। लेक्चर के बाद आप समी से नोट्स और तमाम इन्फॉर्मेशन ले लें। नाउ गो टू योर सीट डियर, संजीदगी से जवाब दिया था। समी जो क्लास का टॉपर था अपने कहने नाम पर चौकन्ना हुआ और मुस्कुराकर जुल्करनैन को देखा था। उस लड़के ने उसकी मुस्कुराहट से अंदाज़ा लगा लिया कि यही समी है। समी ने अपने डेस्क पे उसे बैठने को जगह दी थी। सारी क्लास जुल्करनैन को देख रही थी जैसे कोई नई अजीब शय क्लास में आ गई हो। क्लास में पहली बार किसी लड़के को देखा है? सर नवीद ने संजीदगी से क्लास से कहा जो उसे देख रही थी। एंड यू गर्ल्स बुक्स ओपन करें। सर नवीद ने लड़कियों को डांटा जो उसको देखने में मसरूफ़ थी। उनकी सख्त आवाज़ पर अब उन्होंने किताबों में मुंह दे दिया था। जुल्करनैन को ऐसे महसूस हुआ जैसे कोई बहुत संजीदगी से देख रहा है। दाई जानिब नज़र घुमाई तो जीनिया से पुरसोच निगाहों से देख रही थी। उसने नागवारी के जाविये बनाए। उसे पसंद नहीं आया ऐसे लड़की का घूरना। जुल्करनैन के इस बेजार शक्ल बनाने पर खुद कैसे ना रिएक्शन देती जीनिया। उसने फ़ौरन से आईब्रो झुकाए और नोट्स की तरफ वापस मुतवज्जो हुई थी। जुल्करनैन को उस लड़की से चिढ़ सी हुई थी, लेकिन उसकी तवक्को के खिलाफ बात हुई कि जीनिया ने एक दफ़ा भी पलट के नहीं देखा उसको। इत्तेफाक की बात थी, जुल्करनैन काफ़ी ज़हीन था। समी और ये बार लेक्चर के दौरान सवाल उठा रहे थे और जीनिया खिलाफ मामूल चुपचाप नोट कर रही थी। ये नए लड़के को देखा है तुमने? कैसे सवाल कर रहा है? पक्का हाई ग्रेड्स हैं इसके। और इस किताबी कीड़े को देखा है? इसे तो राइट हैंड मिल गया है। फलक ने समी को खूनख्वार नज़रों से देखते हुए कहा था। हद से ज़्यादा जेलसी महसूस कर रही थी। एक तो पहले ही समी और फलक की लगती थी, ऊपर से एक और ज़हीन लड़के का समी से मिल जाना हद से ज़्यादा गुस्सा दिला रहा था। जो भी है, सवाल अच्छे कर रहा है। नोट करो, सर ने आजकल के वही टॉपिक देने हैं। आई न्यू इट, सीनियर ने नोट पैड पर जल्दी जल्दी लिखते कहा था। तुम क्यों नहीं सवाल कर रही आज? फलक ने उसकी तरफ हैरत से देखते पूछा था। जो सवाल दिमाग में हो वो ये नया लड़का कर देता है, जीनिया ने एकदम कंधे उचका कर कहा था। जीनिया, सर नवीद ने जीनिया को पॉइंट आउट किया था। जीनिया अदबन अपनी जगह से खड़ी हुई थी। अब क्लास उसी की तरफ मुतवज्जो थी। सब ठीक है बच्चे? उन्होंने प्यार से पूछा था। जी सर, सपाट लहजे में जवाब दिया। उसके आदत में शुमार था ऐसे बोलना। कोई सवाल नहीं किया आपने? उन्होंने हैरत से पूछा था। नहीं सर, न्यू टॉपिक है, अभी मैं नोट कर रही हूँ। इस पर वर्क करने के बाद ही मैं सवाल करूँगी, इसलिए
اسی لہجے میں جواب دیا تھا۔ گڈ، مجھے امید ہے ہر بار کی طرح آپ کی پریزنٹیشن بہتر ہوگی، انہوں نے مسکرا کے کہا تھا۔ جی سر، ہلکی مسکان سے کہا اور واپس سیٹ پہ بیٹھ گئی تھی۔ بیٹھتے ہی نظر ذوالقرنین پہ گئی جو آنکھیں سکیڑے اسے دیکھ رہا تھا۔ زینیا نے اسے ایسے اگنور کیا جیسے دیکھا ہی نہیں۔ ذوالقرنین نے بھی اسے اگنور کیا اور سمیع سے بات کرنے لگا۔ دل تو کر رہا ہے سر پھوڑ دوں دونوں کا۔ فلک کو ایویں غصہ آئی جا رہا تھا۔ کیوں خون جلا رہی ہو، ادھر دھیان دو۔ زینیا کا دھیان کتاب کی طرف کیا تھا۔ اوہ ہائے، میرا نام زینب ہے، یو کین کال می زینو یا زینی۔ زینب جو کلاس کی امیر لڑکی تھی، نئے ہینسم لڑکے کو دیکھ کے اس کی طرف لپکی تھی۔ ہائے، میرا نام ذوالقرنین ہے، آئی ول کال یو زینب، مجھے نک نیمز پسند نہیں، چہرے پر بلا کی سنجیدگی لاد کے کہا تھا۔ نو ایشو، اب تو ہم ملتے ہی رہیں گے۔ اس نے بے باکی سے ذوالقرنین کے گال پر انگلی پھیری اور چلی گئی تھی۔ ذوالقرنین کا غصے سے خون کھول اٹھا تھا۔ کول ڈاؤن، یہ ایسی ہی ہے، سمیع نے کہا تھا۔ یہ سب زینیا نے بھی دیکھا تھا اور وہ نہ چاہتے ہوئے بھی غصے میں آ گئی تھی۔ کتنی بے باک تھی وہ۔ میں جا رہی ہوں، لسٹ لگے گی تو بتا دینا۔ زینیا کتابیں سنبھالتی باہر کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ میں بھی آ رہی ہوں۔ فلک بھی تیزی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ زینیا کے قدموں کو بریک لگی تھی۔ لسٹ کس نے دیکھنی؟ اس کی طرف تیوروں سے دیکھا تھا۔ تم جاؤ، میں آ کے بتا دوں گا۔ تبھی ارحم فٹافٹ سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس تک پہنچا تھا۔ بولا، آج کے سمیع کے پیچھے بیٹھا تھا۔ ارحم کی شوخ آواز نے زینیا کو غصہ دلایا تھا۔ ذوالقرنین اور سبھی متوجہ ہو چکے تھے۔ ہو آر یو؟ زینیا نے تڑک کے کہا تھا۔ اس سوال کی توقع کسی کو بھی نہیں تھی۔ یہ سیدھی سادی بے عزتی تھی۔ احمد سنجیدگی سے چپ ہو گیا تھا۔ کم آن زینی، میں ہاؤ ڈیئر ٹو کال می زینی؟ زینیا نے مزید غصے سے کہا تھا۔ سوری زینیا، ارحم اپنی بے عزتی محسوس کر رہا تھا۔ ذوالقرنین خاموشی سے زینیا کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھ رہا تھا اور ارحم کی درخت پر سمیع کو ہنسی آ رہی تھی۔ زینیا کہنے کی ضرورت نہیں تھی آئی تھنک، اس کی طرف انگلی کرتے کہا تھا۔ سمیع، ول یو پلیز واٹس ایپ دی لسٹ؟ زینیا نے سمیع کو مخاطب کر کے کہا تھا اور مزید یہاں رک نہیں سکتی تھی۔ نو ایشو، ضرور، سمیع نے ہنسی ضبط کرتے سنجیدگی سے کہا تھا۔ زینیا جواب پاتے ہی کلاس سے چلی گئی تھی۔ پڑ گئی کلیجے میں ٹھنڈ، باز کیوں نہیں رہتے ہم سے؟ فلک ارحم کے پاس آتے بولی اور ترم فن کرتی نکل گئی تھی۔ ارحم جو احساس توہین سے برا حال تھا، پوری کلاس اس کی بے عزتی ہوتا دیکھ رہی تھی۔ میں اس کا بدلہ ضرور لوں گا زینیا شکیل، ارحم نے دانت پیستے خود سے کہا اور کلاس سے باہر چلا گیا تھا۔ اس سے زیادہ بھی کوئی مغرور ہے اس یونیورسٹی میں لڑکی؟ ذوالقرنین نے زینیا کو بیزار نظروں سے جاتا دیکھتے کہا تھا۔ سمیع کا قہقہ لگا تھا۔ ذوالقرنین نے اسے بیزار نظروں سے دیکھا۔ بھلا اس میں دانت دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، وہ مغرور نہیں ہے، وہ بہت نائس ہے، بس فرق ہے کہ وہ ہر ایک کو اس کی جگہ پر رکھنا جانتی ہے۔ لڑکوں کو وہ ویسے بھی منہ نہیں لگاتی، کافی کڑک ہے لڑکوں کے معاملے میں، اس کو ایسے دیکھ کر لگتا ہے جیسے ٹرین کیا گیا ہو۔ سمیع نے کہا۔ کافی تفصیلی بات تھی جو زینیا شکیل پر کی گئی تھی۔ ذوالقرنین نے آنکھیں سکیڑ کے اسے دیکھا تھا۔ کیا؟ سمیع نے اسے ایسے دیکھنے پر کہا تھا۔ تجھے بڑا پتہ ہے اس کے بارے میں؟ ذوالقرنین نے اسے دیکھتے کہا تھا۔ ہاں، گریجویشن سے ساتھ ہیں، اب ماسٹرز میں ہیں۔ ساتھ ہیں اب؟ تب بھی اور اب بھی کافی لحاظ سے بات کرتا ہوں، سمیع نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ ویسے کیسے منہ لگا لیا اس نے پھر تمہیں؟ ذوالقرنین نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ پسند جو نہیں آیا تھا؟ سمیع اس لڑکی کی تعریف کر رہا تھا۔ ہاں تو تم مجھے کیا بدتمیز سمجھ رہے ہو؟ سمیع نے اس کے بازو پر ہٹ کیا تھا۔ ذوالقرنین کا قہقہ لگا تھا۔ ویسے اس نے کھڑے کھڑے 3 لوگوں کو 5 طرح کے تاثرات سے ڈیل کیا۔ ذوالقرنین کسی سوچ کے تحت بولا تھا۔ کیا مطلب؟ سمیع کو سمجھ نہیں آیا تھا۔ پہلے مجھ پر پرسوچ نگاہوں سے دیکھا، پھر ایسے اگنور کیا جیسے میں ہوں ہی نہیں۔ ذوالقرنین نے ایک انگلی سمیع کے سامنے کرتے کہا تھا۔ پھر جو اس کے ساتھ لڑکی تھی اس سے کافی بیزار لہجے میں بولا تھا۔ میں بولی، اس نے فلک کا حوالہ دیا تھا، وہ تو ہے ہی اسی قابل۔ سمیع فلک کا تصور کرتے
بولا۔ دونوں کی لگتی جو نہیں تھی۔ پھر اس لڑکے کی اچھی خاصی کلاس میں بےعزتی کی، پھر تم سے اچھے انداز میں بات کی اور آخر میں بنا تاثر کے باہر چلی گئی۔ بہت مزے سے سمی کو بتاتا جا رہا تھا۔ پاگل ہے کیا؟ اتنا غور کر لیا؟ سمی نے حیرت سے اسے دیکھتے کہا تھا۔ نہیں، یہ عام سی بات تھی تو بھی غور کر سکتا تھا۔ ذوالقرنین نے کندھے اچکاتے کہا تھا۔ چلو بورڈ دیکھ کر آئیں، سر نے لسٹ دے دی ہوگی۔ سمی اپنا بیگ اٹھاتے بولا تھا۔ ذوالقرنین بھی اس کے ساتھ ہی چل دیا تھا۔ گھر کیوں؟ کیفے جا رہی ہے نا؟ فلک نے اس کے پیچھے آتے کہا تھا۔ گھر جا کے بات کرتے، ابھی سر میں درد ہے، اسے گلے ملتے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھی تھی۔ فلک اسے مل کر واپس چلی گئی تھی۔ زینیا گاڑی میں تو بیٹھ گئی تھی لیکن اس کی سوچ کا مرکز ذوالقرنین تھا۔ وہ اسی سوچ میں محو تھی کہ سامنے سے ذوالقرنین آتا دکھائی دیا تھا۔ ذوالقرنین کی بائک زینیا کی کار کے سائڈ پہ پارک تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا دھیان اس کے ہر عمل پہ چلا گیا تھا، یہاں تک کہ اس نے یہ بھی نوٹ کیا کہ ذوالقرنین کے بائیں ہاتھ پر گول سا بھورے رنگ کا نشان ہے۔ وہ دماغ پہ زور ڈال رہی تھی کہ نشان اس نے کہاں دیکھا ہے۔ حیدر، یہ نام اس کے دماغ میں گونجا تھا۔ آنکھیں فٹ سے کھلی تھی۔ لیکن وہ نہیں، اس کے ہاتھ پہ زیادہ ڈارک نشان ہے۔ ضروری تو نہیں کہ وہ ہو۔ وہ اپنی سوچوں اور خدشوں کو جھٹلا رہی تھی۔ اسی دوران ہیلمٹ پہنتے ہوئے ذوالقرنین نے اسے دیکھا تھا۔ زینیا نے بھی اسے دیکھا۔ ذوالقرنین نے اس کی بات پر اسے زیادہ فوکس نہ دیا اور بائک سٹارٹ کی اور چلا گیا۔ اتنی اکڑ! میں ایسے گھور رہی تھی، کچھ بولا کیوں نہیں؟ کم سے کم مجھے ٹوکتا، میری طرح اگنور کر کے چلا گیا۔ اسے تو میں دیکھ لوں گی، زینیا نے دانت پیس کے خود سے کہا تھا۔ وہ اسی کے انداز میں اگنور کر کے کیا تھا، برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں نا، اپنی راجنیتی میں اپنے جیسا کوئی آ جائے تو وہ آپ کے تیوروں کو ٹکر دینا جانتا ہے تو نیندیں کیا چین بھی فر ہو جاتا ہے۔ وہی حال زینیا کا ہو گیا تھا۔ ذوالقرنین آفندی جینز، سنیکرز، پولو کی وائٹ ٹی شرٹ، آئی گلاسز، ماتھے پر جیل سے سیٹ کیا ہوا پف، دائیں ہاتھ پر نشان۔ لیکن حیدر نہیں ہو سکتا، وہ تو کاغان گیا ہوا ہے نا، وہ یہاں کیسے؟ اور اگر وہ وہی ذوالقرنین ہوا تو کم سے کم مجھے ایسے اگنور نہیں کر سکتا۔ نہیں زینیا، وہ نہیں ہے حیدر، وہ ذوالقرنین ہے۔ کمرے میں ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر مسلسل چکر کاٹتے وہ ایک ہی شخص کو سوچتے خود سے بول رہی تھی، اور وہ تھا ذوالقرنین، جو اسے بری طرح سے کھٹک رہا تھا۔ زینی، اس نے ماسک بھی تو پہنا ہو سکتا ہے، لیکن شکل کہیں سے حیدر جیسی نہیں، اور اس نے مجھے اگنور بھی کیا۔ مجھے برا کیوں لگا؟ اف، میں سوچ بھی کیوں رہی ہوں اسے۔ زینیا تو پاگل ہو جائے گی۔ اپنے سر کے بال پکڑتی وہ جھنجھلا کے بولی اور رائٹنگ ٹیبل کی کرسی پہ بیٹھی تھی۔ واٹس ایپ کی رنگ ہوئی تھی۔ موبائل اٹھایا تو سمی کا میسج تھا۔ اس نے لسٹ شیئر کی تھی۔ بے ساختہ دل کیا کہ دیکھے کہ سر نے اس ذوالقرنین کا نام کس گروپ میں شامل کیا ہے۔ 4 گروپس تھے میتھس کے ممبرس کے ساتھ۔ زینیا کا 13 گروپ تھا، جس میں فلک، سمی، زینیا، زینب علی اور ذوالقرنین تھے۔ آخری نام پڑھتے ہی 440 کا جھٹکا لگا تھا۔ پوری آنکھیں کھولے وہ 2 سے 3 بار نام پڑھے تھے۔ اس کو کیوں ایڈ کیا سر نے؟ دانت کو کچکچاتے کہا تھا۔ اس نے فون اٹھایا اور سمی کو کال ملائی تھی۔ سمی اور ذوالقرنین 2 گھنٹے سے نوٹس ڈسکس کر رہے تھے۔ تبھی سمی کی موبائل پر مس کالز جگمگا اٹھا تھا۔ سمی نے حیرانگی سے فون اٹھا کر دیکھا، پھر پلٹا، پھر سیدھا کیا۔ یہ اسی کا فون ہے نا؟ اسے کافی حیرانگی ہوئی تھی کہ زینیا نے اسے کال کیا تھا۔ السلام علیکم، نہایت تمیز سے سلام کیا گیا تھا۔ وعلیکم السلام، سوری ٹو ڈسٹرب یو بٹ آئی ہیو ٹو آسک سم تھنگ، زینیا نے سنجیدگی سے مگر نرم لہجے میں جواب دیا تھا۔ سمی نے ذوالقرنین کو دیکھا جو دھیان سے کان لگائے سن رہا تھا، کیونکہ سمی نے کال کو اسپیکر پہ ڈال رکھا تھا۔ جی کہیے زینیا، سمی نے کہا تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ سر نے گروپنگ کی ہے۔ چلے یہ بھی میں ایکسیپٹ کر لوں گی کہ ذوالقرنین کو ہم گروپ میں رکھ لیں، مگر زینب، میں اس کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتی۔ یا تو کسی اور گروپ میں کر دیتے ہیں یا میں ایکسچینج کر لیتی ہوں، زینیا نے اسی لہجے میں کہا۔ کہنا تو وہ ذوالقرنین کے خلاف چاہتی تھی، لیکن وہ زینب کے خلاف گئی۔ یہ فطری طور پر ہوا تھا۔
نہیں، آپ کیوں جائیں گی؟ میں سر سے بات کرنا چاہیے مگر سر نہیں مانے۔ سبھی نے فوراً سے جواب دیا تھا، کافی تہذیب سے جواب دیا گیا تھا۔ ذوالقرنین تو اس کے ادب پہ حیران ہو رہا تھا اور ہضم بھی نہیں ہو رہا تھا، تبھی اس کے ہاتھ سے موبائل لے لیا۔ لسن مس، واٹ ایور یو آر، گروپنگ کا مطلب آپ کی پرسنل رائے نہیں ہوتی ہے۔ یہ ہو وہ نہ ہو، آپ کو اپنے پارٹ پہ دھیان دینا ہوتا ہے۔ آپ کی رائے پہ تو سب چلیں تو ڈگری تو کوئی حاصل نہ کر سکے۔ گروپنگ کے لیے ہم سے نہیں پوچھا گیا اور آپ کا بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے۔ سو جسٹ فوکس آن یور ورک، ڈونٹ ٹرائی اینی فولش۔ دانتوں کو پیستے ہوئے ہر لفظ کو چبا چبا کر کہا، جیسے کوئی بھڑاس نکال رہا ہو۔ لہجہ بے حد بیزار تھا، مگر آگے سے جواب نہیں ملا تھا۔ ذوالقرنین نے ابرو چکا کر سمی کو دیکھا تھا۔ زینیہ، سمی نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ بہت شکریہ سمی، یہ بتانے کے لیے کہ میں نے آپ کو کال میں لا کے غلطی کی۔ امید ہے کہ اب آپ جس پارٹنر کے ساتھ کام کریں گے وہ کافی چیلنجنگ ہے۔ گڈ لک، اللہ حافظ۔ نرم لہجے مگر سنجیدگی سے جواب دیا گیا اور کال کاٹ دی گئی۔ کتنی اکڑ ہے اس میں؟ ذوالقرنین کو حیرت ہوئی کہ جوابی کارروائی کیوں نہیں کی۔ اتنی تو انسلٹ کی تھی اس نے۔ سمی نے اپنا سر پکڑ لیا تھا، اسے امید نہیں تھی کہ ذوالقرنین ایسا کرے گا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ وہ ذوالقرنین پہ دھاڑا تھا۔ بس کرو، کتنا سر چڑھایا ہوا ہے تم نے اسے، اور دیکھ لینا اسی گروپ میں رہے گی۔ اکڑ دیکھو ذرا، اوپر سے دبنگ بنتی ہے۔ ایسی لڑکیاں مجھے اندر سے گیدڑ جیسی ڈرپوک ہوتی ہیں۔ ذوالقرنین نے غصے سے کہا اور نوٹس پر دھیان دیا تھا۔ تو پاگل ہے، اس سے جتنی عزت سے بات کی جائے کم ہے۔ 4 سالوں سے ہے وہ ہمارے ساتھ، ہمارا ہر بار ہماری گروپنگ ہوتی ہے۔ یہ تو نے کیا کیا؟ اس کے پوائنٹس لیول کے ہوتے ہیں، وہ پوائنٹس پک کرتی ہے جو ہم نہیں کر پاتے۔ اس کی نظروں میں تم نے مجھے گرا دیا، بے وقوف۔ اس نے ذوالقرنین کو خون خوار آنکھوں سے دیکھتے چیختے کہا تھا۔ دوست تو میرا ہے، ڈر لڑکی سے رہا ہے؟ بس کر۔ ذوالقرنین کو وہ اوور ایکٹر لگ رہا تھا۔ تجھے نہیں پتا کچھ، سمی نے سر جھٹکا تھا۔ اگر اس نے گروپ لیو کیا تو پھر دیکھنا میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، سمی نے اسے وارن کرتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا بس کر، ڈرامہ ایکٹر کیوں نہیں بن جاتا؟ ذوالقرنین اسے ٹوکتے ہوئے بولا تھا۔ سمی نے اسے گھورا جو اسے ایکٹر بنا رہا تھا اور اس کے سچے تاثرات کو ایکٹنگ کہہ رہا تھا۔ یہ لڑکیاں صرف لمبی لمبی پھینکنا جانتی ہیں، ہوتا کچھ نہیں ہے ان سے۔ ٹینشن فری رہے، ذوالقرنین نے سر جھٹکتے کہا تھا۔ ذوالقرنین کا یہ انداز تھا کیسے جی کڑا کے زینیہ سے ویر پال لیا ہو۔ سر مجھے اس گروپ میں کام نہیں کرنا، زینیہ نے پوری کلاس میں بم پھوڑا تھا۔ سمی نے حیرت سے زینیہ کو اور غصے سے ذوالقرنین کو دیکھا تھا۔ لیکن کیوں؟ انہوں نے پوچھا تھا۔ سر مجھے مسئلہ اس گروپ کے ممبر سے، بنا کچھ لحاظ کیے صاف وجہ بتائی تھی۔ اتنی صاف کو تھی یہ ذوالقرنین کو علم ہو گیا تھا۔ محترمہ اصل بات کھولنے میں دیر نہیں لگائے گی، اور دماغ کسی کونے میں یہ بھی ڈر رہا تھا کہ کل رات کی گئی بدتمیزی نہ سر کے سامنے رکھ دے۔ جیسے کہ کیا مسئلہ ہے؟ سر نے گلاسز اتارتے ہوئے وجہ دریافت کی تھی۔ ان کے لیے شاکنگ بات تھی کہ زینیہ نے انکار کر دیا ہے۔ سر مجھے فلک کے علاوہ سب سے مسئلہ ہے، زینب مجھے کسی صورت قبول نہیں۔ علی ٹھیک ہے، لیکن میں اس کی رائے سے متفق نہیں ہوتی۔ سمی سے مزید کوئی گروپنگ نہیں چاہتی، اور رہے ذوالقرنین، یہ کافی سمجھدار ہے، یہ بنا کسی گروپ کے بھی ایکٹیویٹی کر لیں گے۔ سنجیدگی سے بات کرتے سب کے چہرے پہ ہوائیاں چھوڑ دی تھی۔ ذوالقرنین تو بس اس کی دیدہ دلیری کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس نے اس بات کو بھی تسلیم کیا کہ وہ اکڑوں کے ساتھ ساتھ زبان کی تیز بھی ہے۔ زینیہ، بچے، سمی اور علی آپ کے بہت پرانے ممبرز ہیں، اب آپ لاسٹ میں سیمسٹر میں اتنے سٹرانگ ممبرز چھوڑ رہی ہیں، ایسا کیوں؟ سر نے مسکرا کر نرمی سے دریافت کیا تھا۔ پوری کلاس زینیہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ سر اس کی وجہ ذوالقرنین ہے۔ زینیہ نے انتہائی صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ ذوالقرنین نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اس دشمن صرف لڑکی کو دیکھا جو بنا ڈرے بول گئی تھی، یعنی اس نے عزت بھی نہیں رکھی تھی۔ سر نے ذوالقرنین کی طرف دیکھا جو خون خوار نگاہوں سے زینیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تب ایک پل لگا تھا یہ سمجھنے کہ غلطی کس سے ہوئی ہے۔
آپ بتائیں کیا رائے ہے آپ کی؟ سر نے بات جو ختم کرتے زینیا سے پوچھا تھا۔ سمی کا چہرہ مرجھا سا گیا تھا کیونکہ وہ جان گیا تھا کہ سر نے اگر پوچھا ہے تو زینیا یقیناً کسی اور گروپ کا انتخاب کرے گی۔ سر میں ماہین اور فیصل کے ساتھ گروپنگ کرنا چاہوں گی، زینیا نے ماہین کی طرف دیکھتے کہا تھا، جس میں ماہین کا چہرہ ایک دم خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ سر وی آر آنرڈ اگر زینیا ہمارے ساتھ گروپنگ کرے گی، فیصل نے خوش دلی سے کہا تھا۔ انہیں علم تھا کہ زینیا جیسی ذہین لڑکی کا گروپ میں ممبر ہونے کا کیا مطلب ہے۔ سب کچھ سامنے رکھتے ہوئے ماں بہن اور فیصل کے گروپ سے 2 ممبرز نکال کر ذوالقرنین کے گروپ میں ڈال دیے گئے۔ اسی طرح زینیا اور فلک کو ماہین اور فیصل کے گروپ میں کر دیا گیا۔ فلک کے لیے وہ حد سے اکھڑ گئی تھی کہ جہاں زینی ہے وہ سمی کو بے حد افسوس ہوا تھا۔ 4 سال کا ساتھ تھا، ہمیشہ ان کا گروپ جیتتا آیا تھا۔ فیصل وغیرہ نے کافی ہاتھ پیر مارے تھے کہ کسی طرح زینیا ان کی طرف ہو جائے، مگر زینیا نے سمی کا گروپ نہیں چھوڑا تھا۔ اب وہ پارٹنرشپ نہیں رہی تھی۔ زینیا کا فیصل کے گروپ میں شامل ہونا یعنی کھلے عام سمی کو چیلنج کیا گیا تھا۔ زینیا کے کی پوائنٹس ہمیشہ حیدر بنا کے دیتا تھا اور فوجی دماغ کا بندہ تھا اور زینیا کو اسی طرح سے ٹرین کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے طریقے بتا کے کہ کیسے کسی چیز کی تخلیق کرتے ہیں، اور یہی تو اصل راز تھا زینیا کے ذہین ہونے کا۔ ذوالقرنین کا جبڑا تن گیا، سمی کا منہ خشک ہو گیا اور فیصل ماہین خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے۔ سر نے لیکچر دیا اور چلے گئے۔ سمی ڈھیلے سے اندر آیا ڈھیلے سے انداز میں اس کے پاس آیا تھا۔ چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا دے دی زینیا، پارٹنرشپ توڑ دی، مجھے بات کرنے کا موقع تو دیا ہوتا۔ وہ کافی مایوس ہوا تھا۔ ذوالقرنین کنکھیوں سے سب دیکھ رہا تھا۔ جو تم نے اور تمہارے دوست نے زبان چلائی تھی، اس کے بعد میں تمہیں بات کرنے کا موقع دیتی، فلک تڑک کے بولی تھی۔ تم میرے منہ نہ لگو، چپ رہو۔ بہت تحمل سے اور بہت ضبط سے فلک کی تیز زبان کو برداشت کیا تھا، ورنہ فلک کچھ کہے اور سمی جواب نہ دے، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ زینیا، سمی نے اس کو مخاطب کیا جو بیگ میں نوٹس ٹھونس رہی تھی۔ زینیا نے بیگ کندھے پر پہنا اور اس کے سامنے آئی تھی۔ میرے کردار میں ایک بات بہت کوٹ کے بھری ہے اور وہ ہے میری سیلف ریسپیکٹ۔ اگر کوئی میری سیلف ریسپیکٹ کو زیرو سمجھے اور خود کو کوئی توپ چیز سمجھے تو بہتر تسلی بخش حل یہی ہے کہ اسے عمل اور محنت سے جواب دیا جائے۔ مجھے چیلنج کیا گیا ہے، سو آئی ایکسیپٹ اٹ۔ ملتے ہیں پریزنٹیشن والے دن فل فارم میں۔ ذوالقرنین پہ ایک نظر ڈال کے وہ تیزی سے کلاس روم سے باہر چلی گئی تھی۔ سمی نے افسردگی سے اسے جاتے دیکھا تھا، پھر پاس کھڑی فلک پر نظر گئی جو آنکھیں تیکھی کر کے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کچھ پتہ ہے؟ اس نے تڑک کر فلک سے کہا تھا۔ تمہیں کچھ کہنا ہے؟ اس نے تڑک کر فلک سے کہا تھا۔ اپنی آنکھوں کو کنٹرول رکھا کرو اور خبردار جو آئندہ سے بائی ڈریسنگ کی، لگتا تو ویسے بھی بونگے ہی ہو، تو بہتر نہیں ہے کہ گندے مندے کپڑے پہن لیا کرو۔ ہائی ڈریسنگ کی، اس کی طرف ذرا جھک کے دانتوں کو پیس کے کہا تھا۔ اس کے لہجے میں صاف غصہ، جیلسی نمایاں تھی۔ اس کی طرف آنکھیں سکیڑتی کلاس سے باہر نکلی تھی۔ مگر سمی بوندو اس بات کو سمجھ نہیں پایا۔ اس کو اس کی غصے والی آواز پہ ہی غصہ آ گیا تھا۔ جیسے وہ مڑا تو سامنے زری کو دیکھا جو اپنے دوست کے کان میں سمی کو دیکھتے کچھ کہہ رہی تھی اور اس کے چہرے پر حیا شرم کی سرخی واضح تھی، اور سمی کو اب سمجھ آئی تھی کہ فلک جی کیا بول رہی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے؟ وہ اس گروپ سے نکلنا نہیں چاہیے۔ ذوالقرنین کو آ کر غصے سے کہا تھا۔ ڈونٹ وری، دیکھ لوں گا۔ بنا سمی کے غصے کی پرواہ کیے وہ بولا تھا اور اٹھ کے کلاس سے چلا گیا تھا۔ اس کا غصہ ابھی تک ہائی تھا۔ ایک لڑکی نے ٹکر دی تھی۔ اچھا تم اس کے ہانچ ہارٹ بناؤ اور گھنٹے کے اندر میل کرو۔ زینیا
کال پہ بولی اور فون کاٹ دیا تھا۔ دوبارہ سے کام کی طرف دھیان دیا تھا۔ اچانک اسے کچھ گرنے کی آواز آئی تھی اور فوراً سے آواز کی طرف پلٹی تھی، مگر کچھ نہ تھا کمرے میں۔ اپنا وہم سمجھ کے تو وہ دوبارہ لکھنے لگی۔ 1 منٹ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس بار زور زور سے آواز آئی۔ اسے اب تو یقین ہوا تھا کہ معاملہ خراب ہے، کوئی اس کے کمرے میں موجود ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ بند کیا اور کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ لمبے بالوں کا ڈھیلا جوڑا کیا ہوا تھا اور چند آوارہ لٹیں اس کے رخسار پر جھول رہی تھیں۔ ڈھیلا سا کالے رنگ کا کرتا پہنے ہم رنگ ٹراؤزر، وہ دبے دبے انداز میں پورے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ شاطر عادت حیدر نے ڈالی تھی، بلکہ اسے ٹریننگ دی تھی۔ کمرے کی ہر چیز چیک کرنے کے بعد وہ کھڑکی کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو سردی کی خنک ہوا اس سے ٹکرائی تھی۔ سردی کی خنکتی ہوا تو زینیا کو بہت پسند تھی۔ یہ ایک انمول تحفہ ہے۔ سرد ہوا اس کے رخسار سے ٹکرائی تو وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی تھی۔ ایک جانی پہچانی مہک اسے ہوا میں محسوس ہوئی تھی، لیکن وہ اپنا وہم سمجھ کے دوبارہ کھڑکی بند کر گئی تھی۔ جیسے ہی مڑی اسے اپنے پیچھے کڑاک ہوتا محسوس ہوا، جیسے کوئی پیچھے آ کے کھڑا ہوا ہو۔ قدموں کی چھاپ سنائی دی۔ وہ بالکل الرٹ ہو گئی۔ آنکھیں چاروں طرف گھوم رہی تھیں۔ جیسے ہی قدم قریب ہوئے، وہی ایک مخصوص خوشبو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی اور وہ وہیں پہ ٹھٹکی تھی۔ یہ خوشبو تو حیدر، اس نے دل میں سوچا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹتی اس نے کسی کے ہاتھوں کو اپنی کمر کے گرد آتے دیکھا۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہ تھی جو چیخیں مار کر آسمان سر پہ اٹھا لیتی ہے۔ اسے بہادر تو حیدر نے بنایا تھا، ورنہ آج ایک معمولی ڈرپوک لڑکی ہوتی۔ جیسے ان ہاتھوں نے زینیا کی کمر کھینچ کر اپنے چوڑے سینے سے لگائی، وہ ایک سیکنڈ میں سمجھ گئی کہ وہ کس کے حصار میں ہے۔ گرم سانسیں اسے اپنے گردن پہ محسوس ہوئی تھی۔ حیدر، اس کے دل نے سرگوشی کی تھی۔ کیسی ہو جانے من؟ اس کے کانوں میں سرگوشی کی اور پورے استحقاق سے اس کے گردن پر اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ وہ پوری طرح سے لرز گئی تھی۔ اس کی دھڑکنیں اتھل پتھل ہو چکی تھی۔ اب بھی وہ خود کو سنبھالتی جھٹکے سے مڑی اور دور ہوئی تھی۔ 1000 دفعہ کہا ہے میرے ساتھ ایسی چیپ حرکتیں نہ کیا کرو۔ چیپ رومانس، اس کی طرف گھورتے دبی دبی آواز میں چیخی۔ حیدر کا زندگی سے بھرپور قہقہا لگا۔ مائی ڈیئر وائفی، تو کیا کسی اور سے کروں چیپ رومانس؟ حیدر نے آنکھ دبا کر شرارت سے کہا تھا۔ کیا کہا؟ ہمت کیسے ہوئی کہنے کی؟ وہ تنی رگوں سے اس تک پہنچی تھی اور اس کے کالر سے پکڑ کر گھرا کر بولی تھی۔ اب اس کا ارادہ وار کرنے کا تھا، مگر آگے بھی حیدر مشتبہ تھا۔ اس نے کمال مہارت سے اس کی کمر کی گرفت میں لے کر بیڈ پہ گرایا تھا اور جلدی سے اپنی گرفت اس کے وجود پر بھاری کر دی تھی۔ چھوڑو حیدر، میں تمہیں قتل کر دوں گی، زینیا دانت پیس کر بولی تھی۔ ہائے، تمہارے ہاتھ سے سب قبول، لیکن میری کچھ شرائط ہیں۔ اس کی ناک پر لب رکھتے مسکرا کے کہا تھا۔ کیسی شرائط؟ زینیا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ یہاں زینیا غلطی کر گئی تھی، مجھے اپنا بنا کر کچھ گستاخیاں کرنے دینا۔ اس کے کان کے پاس ہونٹ لا کر نہایت فداوانہ انداز میں کہا تھا، اور اس بات پر بری طرح سے لال ہو گئی تھی۔ بے ساختہ آنکھیں بند ہو گئی تھیں۔ وہ کیا کر سکتی تھی؟ اس کی گرفت نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ دھیرے سے اس کی گردن پہ اپنا لمس چھوڑا اور اس کا لمس اسے اپنے اندر تک سکون کی مانند محسوس ہوا تھا۔ لیکن وہ بھی زینیا کیا؟ زینیا حیدر جو اپنا شرمایا سا روپ دکھا دے، اپنے خول میں آتے پوری جان لگا کر دور کرتے آزاد کیا اور بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی تھی۔ ڈھیلا سا جوڑا کھل کر کمر پہ بکھر گیا تھا۔ بنا دوپٹے کے وہ ایک آئیڈل جسامت کی مالک حیدر کا صبر آزما رہی تھی۔ حیدر بیڈ پہ کہنی اٹکائے اسے دیکھ رہا تھا۔ جو پرفیوم زینیا نے اسے اپنی باڈی پر لگایا تھا، وہ تب ہی محسوس ہوا تھا جب کوئی پاس جائے یا حق کرے، اور حیدر کی تو گرفت میں تھی۔ اسے پاگل کرنے کے لیے زینیا کی خوشبو کافی تھی۔ تم اندر کیسے آ گئے چوروں کی طرح؟ کھڑکی سے کیوں آئے؟ دروازے پر قفل لگائے ہوئے
ہم نے جو تمہیں نظر نہیں آتے اس کے طرف دیکھے جو تو نے اسے کہا تھا۔ حیدر ہنس دیا تھا اس کی حالت پر۔ اس نے کرسی کھینچی اور بیٹھ گئی تھی۔ بیگ 20 منٹ ہے میرے پاس۔ اتنی دوری کیوں ہے؟ اس کی کرسی کو اپنی طرف کھینچتے مسکرا کر کہا اور کرسی سمیت ہی اس کے قریب ہو گئی تھی۔ حیدر نے اس کے سوتے چہرے کو مسکراتے دیکھ کر بھرے پیار سے اس کے رخسار پر بوسہ دیا تھا۔ میری جان، کس کا غصہ مجھ پہ معصوم پر نکال رہی ہو؟ اس کی ٹانگوں کے ارد گرد اپنا گھٹنا ٹکا کے رکھتے وہ ایک طرح سے اسے اپنے حصار میں کر گیا تھا۔ اس ذوالقرنین کی وجہ سے مجھے غصہ چڑھا ہے۔ بے اختیار ہی وہ دانتوں کو کچکچا کے بولی تھی، ایسے جیسے اس کے دانتوں میں ذوالقرنین ہو۔ اچھا، کیوں میری جانم؟ تنگ کیا اس نے؟ اس کی آوارہ لٹوں کو کانوں کے پیچھے کرتے پوچھا تھا۔ تو اور کیا، اس نے یہ کمپٹیشن پرسنل کر دیا ہے۔ میں بھی بتاؤں گی کہ کس سے پنگا لیا ہے۔ وہ غصے سے بول رہی تھی۔ دکھاؤ کیا مسئلہ؟ اس کا ہاتھ پکڑ کے ڈائننگ ٹیبل پر لایا تھا۔ کم سے کم 15 منٹ تک اس نے زینیا کو سارا کام سمجھا دیا تھا۔ ایسے ہی سر پر سوار نہ کر لیا کرو۔ میرے علاوہ آپ کی زبان کیا آپ کی سوچ میں بھی کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھتے کہا تھا۔ اچھا، ورنہ کیا کر لو گے؟ اس کے کالرز کو اپنی گرفت میں لیتے پوچھا تھا۔ حیدر عمل کر کے بتاتا ہے، بول کر نہیں۔ اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھے جذبات سے چور لہجے میں کہا تھا۔ زینیا اس کی بات پر مسکرا دی تھی۔ ڈونٹ موو، 5 منٹ ہے۔ اور تمنا کوئی روک تھام کرو گی؟ نہ ہلو گی۔ یہ 5 منٹ صرف میرے ہیں، اس کے کان میں کہا تھا۔ زینیا نے اس سے حیرت سے دیکھا جو آج اسے اس نظروں سے دیکھ رہا تھا کہ آج تو اس کے سارے حواس سلب کر دے گا۔ حیدر، کہا نا، چپ، بالکل چپ۔ اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی خمار بھری آواز نے زینیا کو اپنی جگہ بے اختیار جامد کر دیا تھا۔ وہ سانس روکے بس اسے اپنے بے حد پاس دیکھ رہی تھی۔ تم بہت حسین ہو، اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں کے پاس لاتے کہا اور بوسہ لیا تھا۔ مجھے پتا ہے، کوئی اور بات کرو۔ اس کے چہرے پہ انگلی سے لکیر کھینچتے ہوئے مسکرا کے بولی تھی۔ یہاں تمہیں شرمانا چاہیے نا، اسی خمار بھری آواز میں پوچھا۔ زینیا کا قہقہہ لگ گیا تھا۔ ڈونٹ ٹیل می۔ وہ کچھ کہنے ہی لگی تھی، وہ لمس جو حیدر نے اس کی گردن پہ چھوڑا تھا وہ اسے پاگل بنا رہا تھا۔ بے اختیار اس کے سر کے بالوں پر زینیا کا ہاتھ چلا گیا۔ آنکھیں سکون سے بند ہو گئی تھی۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی من مانیوں میں سکون محسوس کر رہی تھی۔ زینیا نے مسکراتی نظروں سے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ یہ میری قربت میں سرخ ہو گئی۔ نشہ تو نہیں ہوں میں ویسے۔ اس کے کالرز پر انگلیوں سے ڈیزائن بناتے ایک ادا سے مسکراتی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ہنس دیا تھا۔ تم حیدر کا نشہ ہو، تمہاری خوشبو حیدر کا نشہ ہے۔ اس کے چہرے سے 1 انچ کے فاصلے پر چہرہ کرتے کہا تھا۔ ہاں فوجی صاحب، بہک رہے ہیں آپ کیا؟ اس کی کالر پر گرفت کرتے اسی ڈائلاگ کو دہرایا تھا۔ تو بہک آپ ہی رہی ہیں؟ اچھا، چلو ہو گئے 5 منٹ۔ اس کے سینے پر زور دے کے دور کرتے اس کی دھڑکن 120 کی سپیڈ پہ تھی۔ اس سے پہلے کہ حیدر اس کی دھڑکنوں کو سن کے بے خود ہوتا، اس نے خود سے دور کر لیا تھا۔ تم سے بہت بدلے لینے ہیں۔ تم جو مجھ سے شرماتی نہیں ہو نا؟ حیدر اسے خفا نظروں سے دیکھتے بولا تھا۔ اتنی جلدی دور جو کر دیا تھا۔ یہ وقت کی قلت بھی میری بہت بڑی دشمن ہوتی ہے کبھی کبھی۔ زینیا نے لاپرواہی سے ابرو اچکائے اور ہنس دیا تھی۔ خیال رکھنا، خدا حافظ۔ آگے بڑھ کے اس کے گرد حصار بنا کر سینے سے لگایا تھا۔ زینیا نے بھی مسکرا کے اس کے گرد باہیں کی تھی۔ جب میں آؤں تو اور حسین بن کے میرے سامنے آنا، اور بتاؤں، یو آر ریئلی ہاٹ گرل۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے کہا تو وہ ہنس دی تھی۔ پیار سے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا اور کھڑکی طرف بڑھا تھا۔ خیال رکھنا مسٹر فوجی۔ جیسے وہ کھڑکی سے دوسری طرف ہوا تو زینیا نے کہا تھا، اب تو رکھنا پڑے گا۔ اس کی طرف محبت سے دیکھتے کہا اور فوراً سے جمپ کر دی، اور وہ خنکتی رات کی تاریکی میں گم ہو گیا تھا۔
سرد ہوا کا گہرا سانس لیا، لیکن اس سرد ہوا میں صرف حیدر کی خوشبو اور اس کے لمس کا جنون تھا۔ کھڑکی بند کرتی وہ بیڈ پہ آ کے لیٹی تھی، اس کی ٹانگیں نیچے لٹک رہی تھی۔ پہلی بار وہ اس کے اتنے قریب آیا تھا، اتنے قریب کہ سانس بھی جدا نہیں ہو رہی تھی۔ اس کا لمس اب بھی اس کے ماتھے اور گردن گال پر محسوس ہو رہا تھا۔ یقین نہیں آ رہا یہ وہی حیدر ہے جو مجھ سے لڑتا تھا، جھگڑتا تھا۔ اس کا تصور کرتے وہ خود سے بولی تھی اور حیا کے رنگ اس کے چہرے پر بکھر گئے تھے۔ فوراً اسے چہرہ تکیے میں دے دیا تھا۔ کیسے حیدر کہہ سکتا تھا کہ وہ شرماتی نہیں ہے؟ کچھ اس صدا سے آج وہ پہلو نشیں رہے، جب تک ہمارے پاس رہے ہم نہیں رہے۔ میری زباں پہ شکوہ دری آفری رہے، شاید مرے جو حواس ٹھکانے رہی رہے، جب تک الہِ جسم میں جاں خزین رہے، نظریں میری جواں رہے، دل ہنسی رہے۔ جا اور کوئی ضبط کی دنیا تلاش کر، اے عشق تو اب تیرے قابل نہیں رہے۔ اے عشق نالہ کش تیری غیرت کو کیا ہوا، ہے ارک ارک وہ تا نازنین رہے۔ چلے وقت ضائع کیے بغیر اپنی پریزنٹیشن دے، پروفیسر نے سنجیدگی سے کہا تھا۔ سبھی الرٹ ہو چکے تھے۔ وہ روسٹرم سے دور ہیوئٹ اور بیگ ڈیسک پر بیٹھ گئے۔ جا کر ہر گروپ آ کر اپنی پریزنٹیشن دینے لگا۔ سب اپنی محنت کے مطابق اپنی کارکردگی دکھا رہے تھے۔ ذوالقرنین کی بار نظریں زینیا پر جاتی تھی کہ اس کی تاثرات میں کوئی تبدیلی تو نہیں آئی ہوگی، مگر وہ سب سے زیادہ پرسکون اور بنا کسی تاثر کے بیٹھی تھی۔ سمیع کو یہ خاموشی اور سکون کافی ڈرا رہے تھے۔ آخر 4 سال سے ساتھ تھا وہ، اسے علم تو ہوگا کہ یہ زینیا کیسے کام کرتی تھی، لیکن یہ بات ذوالقرنین کو نہیں پتہ تھی۔ وہ خوش فہم ہو رہا تھا کہ جس طرح وہ بیٹھی ہے، پکا اس کے پوائنٹس کم ہوں گے یا کمزور ہوگی۔ اب سمیع اور ذوالقرنین کے گروپ کی باری تھی۔ اپنی ذہانت کے بل بوتے پر ان کی پریزنٹیشن سب سے اعلیٰ تھی، جس کی تعریف پروفیسر نے بھی کی تھی۔ ذوالقرنین تو چوڑا ہو کے بیٹھ چکا تھا۔ فتح مند مسکراہٹ کے ساتھ وہ زینیا کو دیکھ رہا تھا، جو اسے بالکل نہیں دیکھ رہی تھی۔ اب فیصل کے گروپ کی باری تھی۔ اس گروپ میں سب ممبرز نے اپنی پریزنٹیشن دی، اور اتفاق تھا کہ پہلی بار فیصل اور اس کے گروپ کی پریزنٹیشن بہت اچھی تھی، کیونکہ ان کو لیڈ زینیا نے کیا تھا۔ آخر میں باری زینیا کی تھی۔ جب زینیا روسٹرم پہ آئی تو ذوالقرنین کو ہنسی آنے لگی۔ اسے لگ رہا تھا زینیا صرف ہانکنے والوں میں سے ہے، کچھ نہیں کر سکتی۔ جب زینیا نے پریزنٹیشن شروع کی تو ذوالقرنین کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ اس کی انگلش بولنے کا ایکسنٹ بہت اچھا تھا، اور اس کے پوائنٹس اتنے امیزنگ تھے کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی دل میں داد دیے بغیر نہ رہ سکا تھا۔ سمیع کو تو رہ کے ذوالقرنین پہ غصہ آ رہا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ زینیا کیسے پریزنٹیشن دیتی ہے۔ سمیع جانتا تھا کہ زینیا کی محنت کا راز کیا تھا۔ اس کا کزن حیدر تھا جو اسے چھوٹے سے چھوٹا پوائنٹ پک کرواتا تھا۔ ہمیشہ کی طرح پروفیسر کو اس کی پریزنٹیشن سب سے اچھی لگی تھی۔ پوری کلاس نے تعریف کی تھی۔ ویل ڈن زینیا، مجھے آپ سے ایسی ہی امید تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آئی کہ آج اتنے اچھے سے پریزنٹیشن کرتی ہیں۔ کیسے؟ پروفیسر نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہر بار تم انہیں الگ طرح سے امپریس کرتی تھی۔ سر، میرے کزن کیپٹن ہیں، میں انہی سے ٹپس لیتی ہوں۔ مجھے پریزنٹیشن کے پوائنٹس کیسے بنانے ہیں وہ سکھاتے ہیں۔ ہلکی مسکان سے پروفیسر کو دیکھتے کہا تھا۔ ذوالقرنین اسے یکٹک دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کی تپش زینیا کو اپنے چہرے پہ بخوبی محسوس ہوئی تھی، لیکن مجال ہے کہ زینیا نے پلٹ کے اسے دیکھا ہو۔ پروفیسر اگلی لیکچر کے نوٹس دے کر چلے گئے تھے۔ کلاس آہستہ آہستہ خالی ہونے لگی تھی۔ بس فیصل کا گروپ اور سمیع ذوالقرنین موجود تھے۔ یو آر امیزنگ زینیا، ماہین اس کے گلے لگتے بولی۔ زینیا مسکرا دی تھی۔ ہم سب نے کام کیا تھا، خوش دلی سے جواب دیا تھا۔ زینیا مبارک ہو، سمیع نے افسردگی سے پاس آ کے کہا تھا۔ بس کرو سمیع، ایسے مرجھائے ہوئے چہرے سے کیوں بات کر رہے ہو؟ اب تو تمہارے پاس اتنے ذہین پارٹنر بھی موجود ہیں۔ زینیا نے ذوالقرنین پہ ہلکا سا طنز کیا تھا۔ اس کے لہجے کی کاٹ ذوالقرنین کو بخوبی محسوس ہوئی تھی۔ بے اختیار وہ ہنس دیا تھا۔ اسے اچھا لگا تھا کہ اس کے منہ سے ایسے طنز کرنا، نہ جانے کیوں۔ کاش ہماری پارٹنرشپ نہ ٹوٹتی، سمیع نے افسردگی سے کہا تھا۔ اٹس اوکے، بس کرو، زینیا نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ اب رونے دھونے کا کیا فائدہ جب سب کچھ ہو ہی گیا ہے؟ ذوالقرنین اٹھ کے اس کے قریب آیا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ آئی ایم سوری، سنجیدگی سے زینیا کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کس لیے؟ زینیا نے پہلے فلک
غصے سے بولی تھی۔ ایک دم سے ماحول بدل گیا تھا۔ ذوالقرنین نے اسے دیکھا جو کڑے تیوروں سے اسے گھور رہی تھی۔ اس بات کے لیے کہ تمہاری مہارت سے 4 سال کی پارٹنرشپ ٹوٹ گئی، اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ ذوالقرنین نے نظروں کا رخ بدلا۔ پشیمانی تو ہو رہی تھی، یا اس لیے کہ تمہاری زہر خندہ باتوں کا وار زینیا پر نہ چل سکے؟ فلک کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ سمی کو کافی حیرانگی ہوئی تھی کہ فلک نے اس کی حمایت کی حیرت کی بات تھی۔ I'm sorry، میں غلط سمجھ رہا تھا کہ تم بھی عام لڑکیوں کی طرح بس عام ہی ہو، لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ ذوالقرنین نے سنجیدگی سے زینیا کو دیکھتے کہا تھا۔ اٹس اوکے، تم معافی مانگ رہے ہو تو اب کوئی مسئلہ نہیں۔ زینیا نے ہلکی مسکان سے جواب دیا تھا۔ کیا اب ہم پارٹنرز ہیں؟ سمی نے ایک آس سے پوچھا تھا۔ بالکل، زینیا نے خوش دلی سے کہا تھا۔ کین وی بی فرینڈز؟ ذوالقرنین نے زینیا سے پوچھا تھا۔ کم سے کم وہ اب ناراضگی نہیں چاہتا تھا۔ نو ایشوز، زینیا نے کہا اور بیگ اپنے کندھے پہ پہنا تھا۔ تو تم بس کرو سمی، ویسے بھی بہت سڑیل تھے تم۔ میں بہت خوش ہوں کہ تم نکلے ہمارے گروپ سے، فلک نے سمی کو چڑھاتے ہوئے کہا تھا، اور یقیناً وہ اس بات پہ تب چکا تھا۔ تم نہ چپ رہو، میرے منہ نہ لگو، سمی نے اسے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ تم بس کرو، تم دونوں ہر وقت کیوں موقع ڈھونڈتے ہو لڑنے کا؟ زینیا نے دونوں کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ فلک نے آنکھیں گھما کر کہا تھا، یہی الجھاتا ہے مجھے، اور سمی نے منہ ہی دوسری طرف کر لیا تھا۔ ہے گائز، ایک گڈ نیوز ہے، ہمارا ٹرپ جا رہا ہے۔ تبھی عمر اندر آتے ہوئے بولا تھا۔ سب اس کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ہو گیا مذاق، سویرا اس کے پیچھے سے آتی بولی۔ عمر ہنس دیا تھا۔ ہمارا ٹرپ نہیں سروے جا رہا ہے، کاغان، کیلاش اور سوات۔ سرنیم اور سروجدان ہمیں لے کے جا رہے ہیں، اور مزے کی بات بالکل فری جا رہے ہیں ہم، سویرا نے انہیں بتایا تھا۔ یہ تو بہت اچھا ہے، ہم چلیں گے۔ تم چلو گے ذوالقرنین؟ سمی نے خوش ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں، بابا آ رہے ہیں اس ہفتے، پاسبل نہیں جانا، وہ مسکرا کے بولے تھے۔ تم تو چلتے تو اچھا لگتا نین، زینیا نے مسکرا کے کہا تھا۔ اس پر ذوالقرنین نے اسے چونک کر دیکھا تھا۔ یہ نیا انداز سمجھ سے باہر تھا۔ پھر پورے نام کی بجائے نین کہنا دل میں انجانی سی خوشی پیدا کر گیا تھا۔ میں ضرور جاتا اگر پاپا نے نہ آنا ہوتا، وہ مسکرا کے بولا تھا۔ جیسے صحیح لگے، زینیا نے کہا اور باہر کو چلتی تھی۔ آپ بھی آئیں گے نا فلک؟ عمر نے بڑے پیار سے فلک کو مخاطب کیا تھا۔ اس اچانک سوال پر سب کی بے اختیار نظر فلک پہ گئی تھی۔ وہ سر پٹا گئی تھی نظروں سے۔ اس نے سمی کو دیکھا جو قہر برساتی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پاگل نہ ہو تو 1 سیکنڈ میں لال پیلا ہو جاتا ہے۔ جی، ہلکی مسکان سے عمر کو دیکھ کے کہا تھا۔ اتنی شیریں جی جیسے اس پر پریکٹس کرتی رہی ہو۔ عمر مسکراتا باہر چلا گیا تھا۔ باقی سب بھی ایک ایک کر کے باہر نکل گئے تھے۔ جیسے ہی فلک جانے لگی، سمی نے اس کے بازو سے پکڑ کے سامنے آتے اسے دیوار سے پن کیا تھا۔ وہ اس اچانک حملے پر گھبرا گئی تھی۔ بے ساختہ اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ جتنی زور سے اس نے دیوار میں پن کیا تھا، جیسے دیوار میں دھسا دے گا۔ لیو می، آر یو کریزی؟ اس کے ہاتھ کی سخت گرفت میں وہ دبی دبی آواز میں چیخی تھی۔ کیوں مسکرا رہا تھا تمہیں دیکھ کے؟ اس کی آنکھوں میں اپنے سرخ غصے والی بھری آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا۔ اس کا طریقہ ہے بات کرنے کا، ہر کوئی تمہاری طرح آگ نہیں برساتا۔ وہ اس کی طرف دیکھتی دانتوں کو پیس کے کہا تھا۔ جانتی ہو نا کون ہو تم؟ جانتی ہو نا کس کی ہو تم؟ اس کی طرف دیکھتے انتہائی سرد لہجے میں پوچھا کہ فلک کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی ہو گئی تھی۔ اسے خوف سا آ رہا تھا۔ اتنی جلالی تو کبھی نہیں ہوا تھا اب تک، اب کیا ہو گیا؟ جانتی ہو اچھے سے کہ کون ہو تم؟ پوری جان لگا کے اس کے بازو خود سے ہٹائے تھے۔ سمی نے غصیلی نگاہوں سے اسے جاتے دیکھا تھا۔ بڑوں سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اس غلطی کا خمیازہ بھگتنے کے لیے مجھے اور تمہیں بلی چڑھایا گیا ہے۔ مجھ سے 10 فٹ دور رہا کرو۔ اس کی طرف انگلی کرتے اسی سرد لہجے میں بولی تھی جس لہجے میں وہ بول رہا تھا۔ زبان سنبھال لیا کرو میرے سامنے فلک، اس کو وارن کرنے کے انداز میں کہا تھا۔ تم میرے منہ نہ لگا کرو، یہ نہ ہو تمہاری جیلس ہوتی آنکھوں میں ناخن مار کر نکال دوں۔ بھولو مت راجپوت ہوں، باتیں ہانکنا ہمارا کام نہیں، سمجھے؟ اس کے سینے پر زور لگا کر دور دھکا دیتے کہا تھا۔ سمی نے مٹھیاں بھینچ لی تھی۔ آنکھوں میں واضح سرخ کرچیاں تھیں جو اس طرف عمر کو مسکراتا دیکھ کے ابھری تھی۔ فلک نے اس کی حالت کو دیکھا تھا جو سیخ پا ہو چکا تھا۔ اس سے پہلے حملہ کرتا وہ تیزی سے کلاس سے باہر چلی گئی تھی۔
आह डैम इट। जोर से दरवाजे पे हाथ मारा। गुस्से से सांस फूल गया था। इस वक्त कोई उसे देख लेता तो कोई मान नहीं सकता था कि वही समय है जो सबके साथ उसने इखलाक से मीठे अंदाज से बात करता है। जान ना होती ना तो जान निकाल देता, इसके बोले से हम कलाम हुआ था। कोई उसे इतना दीवाना देख लेता तो कोई इस बात पे यकीन नहीं कर सकता था कि ज़मीर जहांगीर राजपूत जिससे इतने लड़ते हैं, यानी फलक आलमगीर राजपूत पर पागल है, दीवाना है, उससे बेपनाह इश्क करता है जिससे फलक अनजान है। क्या रिपोर्ट है कैप्टन जी? वुड की टुक्की पर जनरल वहीद सिकंदर की आवाज़, वॉकी टॉकी पर जनरल वहीद सिकंदर की आवाज़ उभरी थी। सर, मैं अपने टारगेट पे आंखें रखे हुए हूँ। अभी तक वो 2-3 दफ़ा यूनिवर्सिटी आया है और मैं उसी ताक में हूँ। आगे से भारी आवाज़ में कैप्टन ने जवाब दिया था। वुड, याद रखना, प्रोफेसर के साथ टारगेट पे पहुँचना है मुझे। तुम से बहुत उम्मीदें हैं कैप्टन, जनरल वहीद सिकंदर ने आगे से कहा था। आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरूंगा सर, पूरे जोश से जवाब दिया गया था। और मेरी बेटी कैसी है? उन्होंने मुस्कुरा के पूछा था। आपकी बेटी बहुत हसीन है बाबा, उसका तस्वर करते हंस दिया था। ख्याल रखना, उसकी मुस्कुराहट भांप गए थे। जी, मेरी उस पर भी नज़र है बाबा, आपकी बेटी पर ख्याल रख रहा हूँ, शौक अंदाज से जनरल वहीद सिकंदर को कहा था। मैंने तुम्हें अपना ख्याल रखने का कहा था, मेरी भांजी को किसी सूरत तंग नहीं करना, अपने टारगेट पर फोकस करो। वो शुरू में मुस्कुरा कर कहते, आखिर में तंबीह करते बोले थे। यस सर, सल्यूट करते कहा और राब्ता मुनक़ता हो गया। आपकी बेटी उफ तोप चीज़ है, वो वॉकी टॉकी को घूरते कैप्टन जी ने कहा था। फिर सर झटक कर लैपटॉप की स्क्रीन की तरफ मुतवज्जो हुआ था जहाँ CCTV कैमरास की लाइव फुटेज चल रही थी, जिसमें यूनिवर्सिटी की मुख्तलिफ जगह स्क्रीन पर थी। ये भी रख लेती हूँ, वैसे क्या पता अम्मी वहाँ नारायण का खान में हैदर से मुलाकात हो जाए। अलमारी से गर्म स्वेटर निकालती जीनिया ने कहा था। हाँ, क्या पता, मिले तो मेरा प्यार देना, उन्होंने उसके हाथ से स्वेटर लेते कहा था। ओह हाय अम्मी जी, शर्म नहीं आ रही आपको? मुझे कैसी बातें सिखा रही हैं आप? मैं जाकर सबके सामने उसे प्यार दूँ? जीनिया शरारती अंदाज में उसे देखते हुए बोली थी। फिजा शकील ने जूता उठाकर उसे मारा जो अलमारी के पास खड़ी थी। उड़ता हुआ जूता ठीक उसके बाजू पर लगा था, जिस पे वो हंसती अपना बाजू मलने लगी थी। जूता वापस करके आओ, मैं तुम्हें एक और लगाऊं, फिजा शकील ने उसे आंखें दिखाते हुए कहा था। अच्छा, सॉरी, जीनिया हंसते हुए बोली थी। कितने महीने लग गए हैं तुम्हारे सेमेस्टर ख़त्म होने में? उसके बैग में कपड़े रखते हुए पूछा था। जीनिया ने अलमारी से मुंह निकाल कर उन्हें देखा था। अभी 3 महीने पड़े हैं फाइनल्स में। क्यों पूछ रही हैं? नासमझी से उसे देखते हुए पूछा था। सोच रही हूँ बस रुखसती कर दूँ तुम्हारी, उन्होंने जवाब दिया था। क्या जल्दी है अम्मी? ऐसे कह रही हैं रुखसती जैसे शहर से दूर भेजना है मुझे। मैं तो खैर एक कमरे से निकल कर नीचे सीढ़ियों से नीचे उतर कर हैदर के कमरे में पधारना है। जीनिया ने हंसते हुए नक्शा खींचा था। फिजा ने उसकी तरफ घूर कर देखा तो उसकी हंसी रुकी थी। बेटियां रुखसत करने के लिए ही होती हैं, उनका असल घर उनके शौहर का घर ही होता है। फिजा शकील ने मुस्कुरा के प्यार से कहा था। तो माता जी, मैं अपने शौहर के घर में ही हूँ, वो भी बचपन से, अपनी आंखों को टिमटिमाते कहा था। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, बहुत लापरवाह हो। फिजा शकील ने उसके सर पे चपट लगाते कहा था। बहुत जालिम हैं आप, मुंह बिगाड़ते हुए जवाब दिया था। आप टेंशन ना लें, अपनी माँ के गिरफ्त हल्का बनाते हुए कहा था। मेरी बेटी के नसीब अल्लाह प्यारे करे, आमीन। फिजा ने प्यार से अपनी बेटी का माथा चूमा था, फिर से आंखें भिगो लें। नवीन मुश्तबा अंदर आते पैर से बोली तो फिजा हंसती थी। प्यार से बोली तो फिजा हंसती थी। अम्मी, सारी ज़िंदगी आपके पास रहना है, फिर क्यों रोने लग जाती हैं? उनकी आंखों को साफ करते जीनिया ने प्यार से कहा था। नवीन मुश्तबा ने फिजा शकील को अपने गले लगा लिया था। मेरी बेटी, फिक्र ना करूं, नवीन ने मुस्कुरा कर कहा था। फिजा शकील भी मुस्कुरा दी थी।